Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है और प्रीवियस जो लेक्चर अगर आपको याद है आज के लेक्चर भी उन्हीं लेक्चर्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसके अंदर हम ये देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं. आज हम एक और स्टेप के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उस स्टेप के थ्रू हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस सेशंस को अपने माइंड में लेके आए, वहां पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की थी और कहा था कि द स्टेप्स टू इन्वॉल्व टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर एज अंडर, कि ये 9 स्टेप्स आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होते हैं. इन 9 स्टेप्स में से हमने नंबर 1 पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम और कोडिंग. ये हमने 5 स्टेप्स जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिए थे. आज हम बात करेंगे नंबर 6 के ऊपर, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एरर्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उन एरर्स को आप जो वो करेक्ट कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सो नंबर 6 स्टेप है हमारे पास, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. दिस स्टेज रिक्वायर्स evaluating the program to verify that it works as desired. देखिए हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो भी प्रॉब्लम दी गई है हमने उसका सोल्यूशन निकालना है. सोल्यूशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकालना है. जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए हमें वही सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सोल्यूशन तो अवेलेबल है लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड था वो सोल्यूशन नहीं है. तो ये बात याद रखिएगा कि जो डिजायर्ड है आपको वही आपको जो है रिजल्ट मिलना चाहिए. तो वो रिजल्ट अगर आपको नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सही नहीं है. रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिथम. अगर आपको स्टूडेंट्स प्रीवियस स्टेप याद हो तो हमने कोडिंग की थी. मीन हमने ये कहा था कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो एल्गोरिथम्स को कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनकोड करेगा. मीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेगा और फिर उसको यूज करेगा. अब उस स्टेप के बाद हम इस स्टेप पे आए हैं, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम पे. अब इस पे रन द प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर ने बनाया है उसको रन करके वो चेक करे कि आया वो डिजायर्ड आउटपुट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा और करेक्ट आउटपुट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही. तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, आप डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा मीन टेस्ट डाटा जो है वो आप इनपुट कर सकते हैं. पेपर पे जब हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया था वहां भी हमने टेस्ट डाटा दे के देखा था, लेकिन वहां पे आप पेपर के ऊपर ये काम कर रहे थे. अब अपने कंप्यूटर के ऊपर जो काम करना है, क्योंकि आपने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम जो है वो डिजाइन कर लिया. अब यहाँ पे आप टेस्ट डाटा जो है वो इनपुट करके चेक करें कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट मीन जो आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही. तो इस तरह आप इसको चेक करते हैं. इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, अब प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होता है कि अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रही, मीन आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप फिर क्या करते हैं, देन एरर्स और बग्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डीबग्ड. तब क्या होता है, आपको एरर्स फाइंड करते हैं. मीन आपने कोई गलती की है तभी आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, उनको हम एरर्स या बग्स का नाम देते हैं और उसको पॉइंट आउट किया जाता है और फिर उसको डीबग किया जाता है. डीबग के प्रोसेस की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा. आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें एरर्स को फाइंड आउट करना और फिर उसको एरर्स को रिमूव करना जो है वो बेसिकली डीबगिंग प्रोसेस कहलाता है. इसके अंदर 2 काम होते हैं, एरर्स को फाइंड करना भी और एरर को रिमूव करना भी. दोनों काम आपके डीबगिंग के प्रोसेस के अंदर होते हैं, तो इसको याद रखिएगा. अब देखते हैं इसके अंदर और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है और अब ये देखते हैं स्पेसिफिकली कि हमारे पास जो एरर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास. सो लेट्स सी. सो टाइप्स ऑफ एरर्स की हम बात करते हैं. नंबर 1 इज सिंटैक्स एरर, नंबर 2 है रन टाइम एरर और नंबर 3 हमारे पास लॉजिकल एरर. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स एरर की. It occurs when the program violates one or more grammatical rules of programming language. एक आपने कीवर्ड याद रखना है, grammatical rules. Grammatical rules of a programming language को अगर वायलेट किया जाता है तो आपके सिंटैक्स एरर जो अराइज होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर.
اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ سینٹیکس ایرر آپ کے تبھی ارائز ہوتے ہیں اگر آپ کو کوڈ لکھنا نہیں آ رہا. مین آپ کو جس پروگرامنگ لینگویج کو آپ یوز کریں اس پروگرامنگ لینگویج کا جو سینٹیکس ہے, مین جو اس کے گرامیٹیکل رولس ہیں آپ کو ان کا نہیں پتہ, تبھی سینٹیکس ایرر جو وہ ارائز ہوں گے, ادروائز سینٹیکس ایررز نہیں آئیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی کسی بھی لینگویج کو آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے گرامیٹیکل رولس کیا ہیں, مین اس کا سینٹیکس آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ سینٹیکس ایررز نہ آئے, کیونکہ سینٹیکس ایرر جو ہے وہ اگر ہوں گے تو آپ کا پروگرام جو رن ہی نہیں ہو سکے گا, وہ اسٹاپ ہو جائے گا. ایررز آر ڈیٹیکٹڈ وین دا ٹرانسلیٹر, کمپائلر اور انٹرپریٹر attempts to translate the program. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایک بات آپ کو کانسیپٹ کا بتانے لگا ہوں, دیٹ از ٹرانسلیٹر. اس کو ہم لینگویج ٹرانسلیٹر بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے پاس کمپائلرس اور انٹرپریٹرز ہوتے ہیں. جتنے بھی کمپیوٹر لینگویجز یوز ہو رہی ہیں اس وقت ورلڈ کے اندر, ہر لینگویج کا کوئی نہ کوئی لینگویج ٹرانسلیٹر جو لازمی یوز ہوتا ہے, یا تو وہ کمپائلر ہوگا یا انٹرپریٹر ہوگا. لینگویج ٹرانسلیٹر بیسیکلی یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی لینگویج ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم جو انفارمیشن ٹائپ کرتے ہیں, جو کوڈ لکھتے ہیں, وہ انگلش لینگویج کے اندر لکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہ اس میں آسانی پیش آتی ہے, ہمیں آسانی لگتی ہے, ہم اس میں ایزیلی لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی لینگویج ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے جو لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے جو کمپیوٹر ہے اس کو انڈرسٹینڈیبل بنائے. تو اس کا مطلب ہے کہ لینگویج ٹرانسلیٹرس جو ہے وہ اس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں. کچھ لینگویج ٹرانسلیٹرس کمپائلر کہلاتے ہیں اور کچھ انٹرپریٹر کہلاتے ہیں. میں اس کا میجر ڈفرینس آپ کو بتا دیتا ہوں. کمپائلر بیسیکلی کرتا ہے کہ آپ کا جو ہول پروگرام ہے اس کو ایز اے ہول جو ہے وہ کمپائل کرے گا, لیکن آپ کا جو انٹرپریٹر ہے وہ لائن بائی لائن جو ہے وہ کمپائل کرتا ہے. مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسلیشن, یہ میں کہتا ہوں یہ 3 لائنز اگر آپ کا کوڈ ہے تو کمپائلر کا کرے گا ان تینوں لائنز کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے گا ایز اے ہول, مین ایک ہی ٹائم کے اندر. لیکن انٹرپریٹر کیا کرے گا, وہ پہلے اس لائن کو ٹرانسلیٹ کرے گا, پھر اس لائن کو کرے گا, اور پھر اس لائن کو کرے گا, اور جس لائن کے اوپر بھی اس کو ایرر نظر آئے گا اسی لائن پہ وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن کمپائلر ایز اے ہول آپ کا کمپلیٹ جو پروگرام ہے اس کو کمپائل کرتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اور اگر کوئی ایرر ہو تو پھر آپ کو تمام ایررز جو ہے وہ شو کرواتا ہے. تو اس طرح یہ میجر ڈفرینس ہے کمپائلر اور انٹرپریٹر کے اندر. تو یاد رکھیے گا ہر لینگویج کا کوئی نہ کوئی لینگویج ٹرانسلیٹر ضرور ہوتا ہے, جو آپ کی مشین لینگویج مین جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے آپ کے جو ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں, یا آپ کی جو C++ ہے یا بیسک لینگویج ہے. ایگزامپل ایک دیکھتے ہیں اس کی سینٹیکس ایرر کی. if typed print PINT instead of print. اسٹوڈنٹس کسی بھی لینگویج کے اندر یا بیسکلی اگر ہم ایگزامپل لیں تو اس کے اندر پرنٹ کی ایک کمانڈ آپ یوز کرتے ہیں, لیکن آپ نے غلطی سے پرنٹ کی بجائے یہ آر نہیں لکھنا بھول گئے اور آپ نے PINT مینشن کر دیا. تو کیا کرے گا, آپ جب بھی کمپائل کریں گے اس لینگویج کو تو کیا آپ کو سینٹیکس ایرر دے دے گا. سینٹیکس ایرر کا یہ مطلب ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اس کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے, مین اس کے گرامیٹیکل جو رولس ہیں ان کو وائلیٹ کر رہا ہے یہ ورڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں. تو آپ پھر اس کو جو ہے وہ چینج کر کے پرنٹ لکھیں گے, تب آپ کا پروگرام جو کمپائل ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا سینٹیکس ایرر یہ ہے کہ گرامیٹیکل رولس کی وائلیشن کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہو تو سینٹیکس ایرر ہوتا ہے. اور سینٹیکس ایرر جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے جب آپ کمپائلر یا انٹرپریٹر کو یوز کرتے ہیں. جب بھی آپ کمپائل کریں گے اپنے پروگرام کو یا انٹرپریٹ کریں گے اپنے پروگرام کو تو کیا ہوگا, آپ کے جو سینٹیکس ایرر ہے وہ آپ کو شو کر دیے جائیں گے کہ یہ سینٹیکس ایرر ہے, اور آپ کا پروگرام اس سے آگے پھر ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگا. آپ پہلے ان ایررز کو ریموو کریں گے, دین آپ کا پروگرام جو ایگزیکیوٹ ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیے گا. نمبر 2, رن ٹائم ایررز. اٹ اکرز وین دا پروگرام ڈائریکٹس دا کمپیوٹر ٹو پرفارم این ایلیگل آپریشنس. کچھ ایسے بھی آپریشنز ہوتے ہیں جو آپ لوگ پروگرام کے اندر دے دیتے ہیں اور آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس آپریشن کا کیا ایفیکٹ پڑے گا. اس میں سے ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ کسی بھی ویلیو کو 0 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ نمبر 3 ہے ڈیوائڈ بائی 0. اب اسٹوڈنٹس اس کا آپ کو رزلٹ جو ہے وہ انفائنٹ ملے گا, کوئی اس کا بیسیکلی رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ انفیکٹ انلیگل آپ کے جو ہے وہ آپریشن ہے. تو ان آپریشنس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, ان آپریشنس کو رن ٹائم ایررز ہم کہتے ہیں, اور آپ کے کمپیوٹر جو ہے اس کو پھر ہینڈل کرتا ہے اور ڈائگنوز کر کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے یا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, آپ اس کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں. تو اب اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر رن ٹائم ایررز کے اندر اور ہمارے پاس کون کون سی انفارمیشن جو موجود ہے. ایک بات صرف یاد رکھیے گا کہ آپ کے انلیگل آپریشنس جو ہوتے ہیں وہ رن ٹائم ایررز کے اندر جو وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے کمپائل ٹائم پہ نہیں ہوتے. مین جب کمپائلر اور انٹرپریٹر جو کمپائل کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ پروگرام کو,
یہ کام ہوتا ہے جب آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رن ٹائم ایررز ایگزیکیوشن کے دوران جو ہے وہ آپ کو جب رزلٹ پرووائڈ کرتے ہوتے ہیں تب یہ آپ کو ایررز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان ایررز کا انفیکٹ کوئی جو آنسر نہیں ہے. ڈیوائڈنگ اے نمبر بائی 0 اس کا کوئی آنسر انفیکٹ کمپیوٹر کے پاس جو یا آپ کے کمپیوٹر لینگویج کے پاس موجود نہیں آنسر, تو اس کے اگینسٹ وہ کیا کرے گا, تو انفیکٹ اس کو ہم پھر رن ٹائم ایرر کا نام دیتے ہیں. رن ٹائم ایررز آر ڈیٹیکٹڈ اینڈ ڈسپلیڈ بائی دا کمپیوٹر ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف اے پروگرام. تو یاد رکھیے گا ایگزیکیوشن جب پروگرام کی ہوتی ہے, جب اس نے آؤٹ پٹ آپ کو دینی ہوتی ہے, تب آپ رن ٹائم ایررز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ کسی بھی ویلیو کو 0 سے ڈیوائڈ کرنا وہ سینٹیکس ایرر نہیں ہے, وہ رن ٹائم ایرر ہے کہ جب ایگزیکیوٹ ہوگا پروگرام, جب اس کو وہ کیلکولیٹ کرنا شروع کرے گا پروگرام اس ویلیو کو ڈیوائڈ بائی 0 سے, تو کیا ہوگا پھر آپ کو جو ہے وہ رن ٹائم ایرر جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. وین دس ایرر اکرز the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error. اور جب بھی اسٹوڈنٹس کسی بھی ویلیو کو 0 پہ آپ نے ڈیوائڈ اگر کیا تو جب کمپیوٹر اس کے ایگزیکیوشن کے دوران وہاں پہنچے گا تو کیا کرے گا, وہ ایگزیکیوشن سٹاپ کر دے گا پروگرام کی, اور ہو سکتا ہے آپ کو ڈسپلے کرے ایسا میسج جو آپ کو ایرر لوکیٹ کرنے میں جو ہیلپ فل ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اچھی پروگرامنگ سکلز کے اوپر, کہ اگر آپ نے بہتر پروگرامنگ سکلز یوز کیے ہیں تو تب آپ کو یہ ڈائگنوسٹک میسج جو ہے وہ اپیئر ہوگا آپ کی اسکرین کے اوپر, اور آپ کو ایرر جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ ایرر موجود ہے, اس کو پہلے ریموو کریں. لیکن اگر آپ نے اچھا پروگرام نہیں لکھا, آپ نے بیسٹ سولوشن جو ہے اپنے پروگرام کے اندر یوز نہیں کیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ڈائگنوسٹک میسج جو ہے وہ نہ شو کرے اور آپ کو یہ پرابلم ہو کہ آپ نے ایرر کس طرح لوکیٹ کرنا ہے. پھر آپ کو بار بار پروگرام کو دیکھنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا مینولی کہ اس کے اندر ایرر ہے کہاں پہ. تھرڈ ون از لاجیکل ایررز. It occurs when a program follows a wrong logic. لاجک مطلب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں, ہم پروگرام کے اندر کیا کرنا چاہ رہے ہیں, انفیکٹ اس کو ہم لاجک کا نام دیتے ہیں. تو لاجیکل ایررز کمپیوٹرس کے اندر یا کمپیوٹر پروگرام کے اندر سب سے مشکل ہوتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ آپ کی جو مشینز ہیں وہ لاجیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی. لاجیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی صرف ہم خود سے ہی کر سکتے ہیں, اور جو اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے اس کی بیس پہ پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایرر ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو آؤٹ پٹ ہے وہ صحیح نہیں مل رہی. تو یاد رکھیے گا لاجیکل ایررز پہ بہت زیادہ ایمفیسس کریں. اگر آپ لاجیکل ایرر آپ کے پروگرام کے اندر بہت زیادہ ہوں گے, جو آپ کا پروگرام ہے وہ بیسیکلی آپ کو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ پرووائڈ نہیں کرے گا, اور نہ ہی آپ کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ کریکٹ ہوگی. دا ٹرانسلیٹر ڈز ناٹ رپورٹ اینی لاجیکل ایرر. تو ٹرانسلیٹرس مین کمپائلر یا آپ کے انٹرپریٹر جو ہیں وہ لاجیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, لاجیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دیز ایررز کین اونلی بی ڈیٹیکٹڈ بائی تھورلی ٹیسٹنگ دا پروگرام. اب ان ایررز کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے پھر کر سکتے ہیں؟ ان ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو تھورلی جو ہے وہ پروگرام کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. مین اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ویریبلس آپ نے ڈیفائن کیے ان ویریبلس کی ڈیٹیل چیک کریں. اگر آپ نے سب پروگرامز یا سب پرابلمس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا اپنے پروگرام کو, تو تمام جو سولوشنس ہیں ان کو آپ ون بائی ون چیک کریں. اس کے بعد آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ اس کے اندر لاجیکل ایرر کیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ لاجیکل ایرر کس طرح ہو سکتا ہے. کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی جگہ پہ گریٹر دین کا سائن یوز کرنا تھا, لیکن آپ نے غلطی سے لیس دین کا سائن یوز کر لیا. اسٹوڈنٹس آپ کا کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر گریٹر دین اور لیس دین کے دونوں سائن موجود ہیں, اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے ان دونوں سائنس کے اگینسٹ کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے. تو آپ کو تو وہ رزلٹ دے دے گا, لیکن آپ کو رزلٹ وہ نہیں ملے گا جو رزلٹ آپ کو چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے سائن جو ہے وہ غلط پٹ کر دیا تھا. تو دس از لاجیکل ایرر. تو اس لاجیکل ایرر کو پھر آپ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو تمام اسٹیپس دیکھنے پڑیں گے, اور پھر اسپیسیفک اسٹیپ پہ جا کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے سائن جو ہے وہ غلط دے دیا, اس سائن کو پھر آپ ٹھیک کریں گے. تو یاد رکھیے گا لاجیکل ایررز کبھی بھی آپ کے کمپیوٹرس جو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پھر پروگرام اپنا دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے اندر کہاں پہ لاجک کا ایرر موجود ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر تھا, ہماری پرابلم سالونگ کے اسٹیپس ہیں, ان میں نمبر 6 کے اوپر جو ہمارا اسٹیپ تھا وہ تھا ٹیسٹ اینڈ ڈیبگ دا پروگرام. لاسٹ جو اسٹیپ تھا ہمارا نمبر 5, اس میں ہم دیکھا تھا کوڈنگ کیسے کرتے ہیں. مین کمپیوٹر پروگرامر جو ہے وہ پروگرام امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے کسی پروگرامنگ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے. آج ہم نے دیکھا کہ پروگرامنگ لینگویج کے اندر آپ جب پروگرام لکھ لیتے ہیں پھر آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ڈیبگ کرنا ہوتا ہے. ڈیبگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایررز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو ریموو کرتے ہیں. اور ٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹرس کے اندر ٹیسٹ ڈیٹا جو ان پٹ کرتے ہیں اور پھر آپ رزلٹ چیک کرتے ہیں
کہ رزلٹ کیا ہوگا. اس میں ہم نے دیکھا کہ 3 ٹائپ کے ایررز ہمارے پاس پاسبل ہیں. ایک ہے سینٹیکس ایرر، جو گرامیٹیکل رولز کی وائلیشن اگر ہو آپ کے کمپیوٹر پروگرام کے اندر تو پھر آپ کو آپ کے جو لینگویج ٹرانسلیٹرز ہیں جس میں کمپائلرز اور انٹرپریٹرز ہیں وہ آپ کو سینٹیکس ایرر شو کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسرے رن ٹائم ایررز، کہ کچھ انلیگل آپریشنس اگر آپ کا کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے تو پھر آپ جو رن ٹائم ایررز آپ کو ملتے ہیں، اور اگر آپ کا پروگرام بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بیسٹ سولوشن ہے آپ کا، تو پھر آپ کو وہ ڈائگنوز کر کے یہی بتا دے کہ ایرر کس جگہ پہ موجود ہے اور آپ اس کو پھر ریموو کر سکتے ہیں. تھرڈ ون ہے لاجیکل ایرر، جو سب سے مشکل ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ لاجک کیونکہ آپ کی ہے، آپ نے جو بھی لکھا ہے وہ کمپیوٹرز کے لیے بالکل ٹھیک ہے تو کمپیوٹرز اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ دے دیں گے، لیکن پاسبل ہے کہ آپ کو جو آؤٹ پٹ چاہیے تھی وہ کچھ اور تھی. تو لاجیکل ایرر سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آج کا جو لیکچر تھا وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.